अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। और जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द के जो लोगों के अंदर ढेरों सारा प्यार भी बांट रहे होंगे। और आज का दिन जनाब बहुत स्पेशल है क्योंकि जिस हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं हम लोग, जो वक्त के दरवेश भी हैं, मुसफ़िर पाकिस्तान भी हैं, मुफक्किर पाकिस्तान भी हैं, मुफक्किर इस्लाम भी हैं, फलसफी भी हैं, शायर मशरिक भी हैं, शायर इस्लाम भी हैं, कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं। पाकिस्तान जिनके ख्वाबों की ताबीर है और आज़ादी जिनके फिक्र की अमली तस्वीर है। आपने आला तालीम तो दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक से हासिल की, लेकिन दिल हमेशा अपने मरकज से जुड़ा रहा और आपने अपने उफकार के जरिए बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों में एक नई इनकलाबी रूह फूंक दी थी। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़े मुसलमानों को आजादी का तराना सुनाया। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने उम्मत के मुर्दा वजूद को गैरत ईमानी की आग से दहकाया कि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इन्होंने मुसलमानों को वतनियत कौमियत के नालों से निकाल कर उम्मत वाहिदा के समुंदर में जम होने का तसव्वुर दिया। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने उम्मत को अपनी शनाख्त पर नाज करना सिखाया। ये वो हस्ती भी हैं कि जो नौजवानों को उनका मकाम भी बताते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आप वो है कि जिनकी हस्ती सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद से बसती है कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। उन्होंने 2 मिसरों में दुनिया की हकीकत को बयान कर दिया और क्या खूब फरमाया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। और ये वो हस्ती हैं जिन्हें दुनिया इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से याद करती है। और हम दुनिया भर के मुसलमानों को आपकी विलादत के दिन की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं जनाब के फ़लसफ़ा इकबाल दर हकीकत है क्या। आज का जो नौजवान है और आज के पाकिस्तान की वो ही जिसको इकबाल का ख्वाब समझा जाता था, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जवाद साहब हैं, हेड ऑफ फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। और हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर यूसुफ इरफान है, मुसन्निफ़ है, तारीख़दान है और माहिर इकबालियात भी है। प्रोफेसर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। उम्मीद करती हूँ आप दोनों ही ठीक ठाक होंगे। यूसुफ साहब सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगी। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा स्पेशल है और यौम पैदाइश है अल्लामा इकबाल साहब का, और उन्होंने जो ख्याल देखा था, ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर, फिर उसकी वजह से हम ये आज़ाद मुमलिकत में जो है वो सांस ले रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो आज के दिन को आप किस तरह देखते हैं, जो फ़लसफ़ा खुदी कह दें या फ़लसफ़ा इकबाल दर हकीकत है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो कई सारे सवाल कर दिए हैं मगर बितरतीब 2-3 सवालों का मैं जवाब देता हूं। जरूर जरूर। पहला तो ये है कि फ़लसफ़ा खुदी जो है, ये जब हज़रत अल्लामा से पूछा गया तो उन्होंने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 105 बयान की। अच्छा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, कि अपनी खुदी की हिफाजत करो। खुदी जो है अब मन शनासी या खुद शनासी का नाम है। मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही, कि इंसान में मैंने अपनी रूह फूंकी है। ये उस तरफ इशारा है। अब कौमों की खुदी क्या है, एक तो इंडिविजुअल होती है, एक कलेक्टिव होती है। बिल्कुल। अल्लामा इकबाल दुनिया के वाहिद शायर हैं जो ज़िंदा रहेंगे और ज़िंदा हैं। बेशक, बिल्कुल। और कोई शायर ऐसा नहीं है जिसने मुर्दा कौम को ज़िंदा किया हो, कोई शायर ऐसा नहीं है जिसने उस मुर्दा कौम को क़यादत कायदे आज़म की शक्ल में अता की हो, और कोई ऐसा शायर नहीं है जिसने उम्मत का पैगाम देने के साथ पूरी औलाद आदम को इंसानियत का पैगाम दिया हो, जिसमें वो कहते हैं बाखबर शौ अज़ मकाम आदमी, आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शौ अज़ मकाम आदमी।
اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے آج اس نے 9 نومبر کی چھٹی قومی سطح پر بحال کر دی ہے. ہمارے قومی شاعر ہیں, اس کا شکریہ ہم سب کا بھی اور حکومت کا بھی. دوسری بڑی بات, قائد اعظم یا علامہ اقبال ان کا پاکستان سے تعلق کیا ہے؟ قائد اعظم نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اگر مجھے متحدہ ہندوستان کی حکومت دے دی جائے اور کلام اقبال اور کہا جائے دو میں سے ایک کو منتخب کرو تو میں کلام اقبال کو منتخب کریں گے. کلام اقبال جہاں ہوگا وہاں مظلوم کو کی داد رسی ہوگی, وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو, اور یہی علامہ اقبال کا کمال ہے. اب یہ کہ علامہ اقبال پہلے دن سے ہی یعنی علامہ اقبال بن گئے تھے, ایسا نہیں ہوتا. یہ عزم و ارادے کی بات ہے. اور جب تک علامہ اقبال یورپ نہیں گئے تھے اس سے پہلے وہ داغ دہلوی کے رنگ میں داغی غزلیں کہتے تھے. وہ ترانہ ہندی لکھ چکے تھے یا پرندے کی فریاد لکھ چکے تھے, مگر ان کے شعر جو تھے وہ لب و رخسار کے شعر تھے, حسیناؤں کی زلفوں کے شعر تھے. اور 1907 میں حضرت علامہ کہتے ہیں کہ میں جب لندن میں تھا تو ایک اسپریچول ایکسپیرینس سے گزرا. وہ اسپریچول ایکسپیرینس جو تھا اس کو انہوں نے منو ان اپنی غزل باغ درا کی جو ہے مارچ 1907 یہ اس عنوان اور سن کے ساتھ واحد غزل ہے. اس میں انہوں نے 3 باتیں کہی تھی جو انہوں نے اسپریچولی دیکھی اور جس نے ان کی کایا پلٹ دی فکری. وہ یہ تھی کہ یورپ ملحدانہ مادہ پرستی ایتھیسٹک میٹیریلزم کی وجہ سے ڈکلائن کی طرف چلا جائے گا. دوسرا ریوائیول آف اسلام, احیاء اسلام ہوگا. تیسرا انہوں نے کہا کہ مسلمان دوبارہ عروج حاصل کریں گے اور میرا کام یہ ہوگا کہ میں اس عروج کا حصہ بنوں. تینوں باتیں انہوں کی پوری ہوئی کہ آج ان کے شعر کے بارے میں بانی پاکستان کہتے ہیں کہ مجھے کلام اقبال عزیز ہے, ریاست بنتی ہے. یہ پاکستان تو ایک ہے, مظلوم پتہ نہیں کہاں کہاں ہے, جہاں سب جگہ آپ دیکھیے افغان جہاد میں بنیادی روح کیا تھی؟ کلام اقبال تھا. ایرانی خمینی صاحب کا انقلاب آیا اور خود خامنائی جو ہے میں نے خود ان کی زبان سے یہاں لاہور میں بھی سنا کہ جی ہمیں جب شاعر ڈھونڈنے پڑے تو کلام اقبال کے علاوہ کوئی شاعر نہیں ملا جو ممولے کو لڑا دے شہباز سے. تو کلام اقبال علامہ اقبال کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں اپنانی چاہیے وہ 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن, گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. دوسری بات جو کہی ہے وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیز بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو, کہ ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھانا چاہیے. اور اس وفاداری کا ثمر جو ہے وہ آزاد ریاست بھی ہے, آزاد نظام بھی ہے, آزاد قوم بھی ہے. اور اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے, جیسے نیٹشے نے کہا یا اور لوگوں نے یورپ میں, آزاد پیدا ہوا ہے مگر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. یہ زنجیریں ہماری فکری زنجیریں ہیں, یہ فکری زنجیریں ہیں جنہیں توڑ دینا چاہیے. لیکن علامہ اقبال نے نہ کہ ہمارے جو پیروں میں زنجیریں تھی ان کو توڑنے کا سبب بھی وہ بنے, لیکن ہمارے جو ذہنوں پہ زنجیریں بندھی ہوئی تھی ان کو بھی توڑا. اس کا بڑا پیاری ایک بات انہوں نے کہی ہے, شیخ ماں از برہمن کافر ترس زاں کے اورا سومنات اندر سرس. ہمارے دلوں میں سومنات جو بسے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کا کہا ہے, جو زنجیریں وہ ہیں. جی جواد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال کی زیادہ تر شاعری میں نوجوانوں کو جو ہے میں تو کہوں گی جھنجھوڑا گیا ہے, ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. آگے ہمارا مستقبل بھی نوجوانوں پر ہی انحصار کرتا ہے, تو کس طرح وہ اپنے مستقبل کو سنبھال سکتے ہیں؟ نوجوان جو ہے خودی اپنے اندر جو خودی ہے اس کو کس طرح بلند کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے ایک سے زیادہ جگہ پہ کہا کہ میرے جو مخاطبین ہیں وہ زیادہ نوجوان ہیں, اور نوجوانوں کا پیروں کا استاد کرنے کی بھی بات تھی. مگر اس میں تھوڑی سی میری رائے مختلف ہے. پچھلے دنوں ایک ٹی وی کا پروگرام چند سال پہلے, تو گاندھی صاحب سے کسی نے کہا, جاوید صاحب سے کسی نوجوان نے کہا کہ اگر ہم سے مخاطب ہو رہے تھے تو انہوں نے اتنی مشکل کتاب کیوں لکھی؟ He was talking about reconstruction of religious thought. ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے وہ اس کو پڑھنا اس کو بہت مشکل ہے اور بہت فلسافیکل ہے. تو گاندھی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا, میں اس سے آغاز کروں. انہوں نے کہا کہ اگر
انگریز سے معاملہ کرنا ہو تو اس کی سڑک پہ نہیں کھڑے ہوتے, اس کا فکر و فلسفہ ہی دیکھتے ہیں. بالکل. اور اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو مخاطبین تھے کچھ تو انگریز تھے اور کچھ وہ لوگ جو پڑھے لکھے تھے. تو نوجوانوں, میں اس میں ایڈیشن یہ کروں گا کہ علامہ اقبال کو نوجوانوں سے انٹرسٹ ہے, ان پڑھ نوجوانوں سے نہیں ہے. میں خود ایک ٹیچر ہوں, میں ان کو سمجھاتا ہوں, یعنی وہ نوجوان جو ریکنسٹرکشن کے 2 صفحے نہ سمجھ سکے, جو اس میں فلسافیکل جو ساری ہسٹری ہے اس کو نہ جان سکے. ایک علامہ اقبال کو ہم نے بہت سے ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں اردو والوں کا اقبال, فارسی والوں کا اقبال, مطالعہ پاکستان کا اقبال, اچھا اپنی پسند کا اقبال لے لیا. دیکھیں نا, اندھا ٹٹولے گا ہاتھی کو تو وہ یوں کرے. مگر ایک میری ایک ساری عمر ہو گئی فلسفہ اور اقبالیات کے ساتھ, اور جب تک اقبال کا فلسفہ, وہ مشکل ہے تو ہونے دیں, اس پہ ٹائم لگائیں, جب تک اقبال کا فلسفہ نہیں جانیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی ساری رسمی تعلیم اسی میں ہی ہے. پہلے انہوں نے پروفیسر آلینڈ سے GCU, اب GCU ہے, گورنمنٹ کالج سے پڑھا, پھر انہوں نے ایم فل انگلینڈ سے کیا فلسفے میں, پھر PhD انہوں نے جرمنی سے کی, میونک سے کی. اور اس فلسافیکل, وہ ایک ہم اس کو علمیات کہتے ہیں فلسفے میں, ایک اپسٹمولوجیکل سٹرکچر بناتے ہیں, ایک علمیاتی سٹرکچر, اور اس میں وہ بالکل پریورٹی رکھتے ہیں کہ قرآنی فکر جو ہے وہ یہ یورپی فکر سے اگر متصادم ہے تو یورپی فکر کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک ترتیب و تنظیم کرتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچا کو نہ پڑھا جائے, برگساں کو نہ پڑھا جائے, ان سب لوگوں کو نہ پڑھا جائے جو اقبال نے پڑھی ہیں, یا انگریزی نہ پڑھی جائے. تو یہ ہے کہ سر آنکھوں پر نوجوان, مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ نوجوان آج کا تساہل کا شکار ہے اور کافی نائب ہوتا جا رہا ہے. علامہ اقبال کو ان نوجوانوں سے انٹرسٹ ہے کہ جو پڑھے لکھے ہوں, پڑھے لکھے ہونا چاہیں, جو یہ جانتے ہوں کہ ان کو کیا کیا نہیں آتا, اور تساہل کا شکار نہ ہو. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آج کل جو علامہ کو بہت سمپلیفائی کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے, میں اس کے بھی خلاف ہوں. یعنی یہ کہ یعنی سمپلیفائی ہونا چاہیے, بہت اکیڈیمک اور اس کو بہت انالیٹک نہ کریں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا سمپلیفائی کر دیں کہ ان کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے. لیکن فلسفے خودی پہ جو جس کا دل آئے وہ بات کریے. فلسفہ خودی بنیادی طور پر ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے, یہ آئی ایم نیس ہے, دا انٹیوٹیو اویئرنیس آف ونس پرسنالٹی. تو چونکہ وہ فلسفے کا ہی ان کا تھا, اٹ از اے انٹیوٹیو. ویسے تو میری خودی میں میرے 5 فٹ 7 انچ کا قد بھی آ سکتا ہے, مگر یہ جو وجدانی احساس ہے نا کہ میں ہوں, میں جواد ہوں, آپ ہیں, وہ یہ ہے, یہ انٹیوٹیو احساس ہے. اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں بطور مسلم بھی, اور بطور ایک فرد بھی, اور بطور انسان بھی. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ فرد کی جو خودی ہے اس کو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی اس اجتماعی سوچ کے بھی وہ خلاف ہیں. جیسے سوشلزم کمیونزم میں دیکھا کہ اب وہاں پر کلیکٹیو سب کچھ ہے تو انڈیویجول کی وہ اہمیت نہیں ہے, وہ اس طرح کی کلیکٹیو نہیں ہے. آپ ہر منفرد, آپ ایک انفرادی انسان ہے اور آپ کی ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ جب آپ کی اور میری ایک دوسرے کو نہیں کاٹے گی تو وہ صحت مند معاشرہ ہوگا. اور وہ خودیاں جب ملیں گی تو پھر ایک اجتماعی خودی میں اس طرح ان کا ایک بہت پڑھا لکھا, بہت فلسافیکل وہ یہ ہے. وہ ان کا جو ایک در حقیقت جو ایک فلسفہ وہ دینا چاہ رہے ہیں, ہمارے معاشرے کا جو وہ ایک ایسپیکٹ جو ہے ایک نکالنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے. اچھا, آپ سے پروفیسر صاحب جاننا چاہوں گی, ہم عام کس طرح کر سکتے ہیں جو اقبال کی تعلیمات ہیں, ان کو کس طرح اپنے معاشرے میں ہم عام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس طرح کی تعلیم سے بہت دور ہے, جاتی بھی جا رہی ہے میرے خیال سے. تو کس طرح یہ تمام تو جتنی بھی تعلیمات ہیں اقبال کی خاص طور پر ان کو خاص و عام کے لیے عام کر دیں؟ تعلیم کا بنیاد جو ہوتی ہے وہ ادب ہوتا ہے, ریسپیکٹ. آپ اگر کسی شاعر یا استاد کے لیے ریسپیکٹ بچے کے دل میں ڈیولپ کر دیں تو خود ہی دوڑتا چلا جاتا ہے اس طرف. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلسفے کو اگر نغمہ بنا دیا جائے تو بچہ جمعے کی چھٹی نہیں مانگے گا, کہے گا میں نے جانا ہے استاد کے پاس. اور یہی حضرت علامہ کا کمال ہے کہ وہ سید میر حسن صاحب کے پاس پڑھا کرتے تھے, اور قرآن کی جب تلاوت سیکھی تو مرتے دم تک اپنی آواز کے بھی عاشق تھے, کہ قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ لوگ, علی بخش کہتے ہیں کہ میں اس طرح بیٹھ جاتا تھا کہ دل کرتا تھا کہ یہ ختم نہ ہو اور میں بیٹھا رہوں. قرآن کی تلاوت کا یہ مقام. پھر یہ ہے کہ بچپن میں ہی بچے پڑھتے ہیں مگر محبت سے پڑھتے ہیں. اب حضرت علامہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے 2 باتیں کہیں. ایک بات کہی کہ قرآن اس کو سمجھ میں آتا ہے جس پہ نازل ہو. کہتے ہیں میری سمجھ میں نہ آئے یہ بات.
کہ جی نازل تو ہو چکا ہے، اب تو امتی، ہم نبی تو نہیں ہو سکتے. ہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے پڑھو جیسے خدا تم سے ہم کلام، تم سے بات کر رہا ہے، تم اپنے آپ کو بدلو. دوسری بات یہ کہی کہ بیٹا دین اسلام کی خدمت کر. اور جب حضرت علامہ کے والد صاحب مرض موت میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ابا جی میں کوئی کام کیتا جی دین دا. کہتے پتر تیرے شعر ہر بندہ گنگناتا ہے، یہ قوم بیدار ہو گئی ہے، تم نے دین اسلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا. اب یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، جس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، خود شناسی، کہ اپنے سیلف اویئرنیس جو ہے وہی سیلف ریلائنس لاتی ہے، وہی قوت لاتی ہے، وہی آپ کو متحرک کرتی ہے. جیسے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کا پہلا جملہ یہی ہے، اسلام ایکشن کا نام ہے. ایکشن جو ہے وہ عمل کا نام ہے. دین جو ہے وہ غلاف میں، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے سراہنے سے دور رکھنے کا نام نہیں ہے. اب علامہ اقبال کو عام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال کی ڈھیروں نظمیں ہیں بچوں کے لیے، صحیح، بہت چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں. مثلا حضرت علامہ کا یہ شعر، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. کیا اس شعر میں کوئی دقت ہے؟ کوئی لفظ مشکل ہے؟ اس طرح کے اشعار عام کر دیے جائیں. صحیح، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ. اب یہ شعر اگر عام ہوں گے تو لوگ پہچانیں گے. آپ پہلے دن ہی ایک پرائمری کے بچے کو ایم اے کی بات بتانا شروع کر دیں گے تو کہیں گے یا علمان الحفیظ ہے، پرے رکھو. حضرت علامہ کو عام کرنے کا یہ ہے، کیونکہ یہی امت مسلمہ تھی جو کلام اقبال پڑھ کے متحد ہوئی تھی. کوئی دیوبند میں پڑھ رہا تھا، کوئی علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا، کوئی باہر سے پڑھ کر آ رہا تھا. ان سب کا مطمع نظر ایک کیوں ہوا؟ کیونکہ حضرت علامہ کی فکر ایک تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو. اب اس کے لیے ایک ان پڑھ بھی یعنی اس پہ چل رہا تھا، ان پڑھ وہ تعلیمی یعنی یونیورسٹی کی تعلیم نہیں ہے، مگر فکر و عمل تو ہر شخص کے پاس ہے. بالکل. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضرت علامہ کے والد جو ہیں، والدین ان پڑھ تھے، مگر اتنا شعور تھا کہ بیٹا دین کی خدمت کرنا، اور قرآن اس پہ نازل ہوتا ہے جو سمجھتا ہے. اب یہ چھوٹی سی بات کہ قرآن کا کلام اقبال جو ہے وہ شارٹ کٹ ٹو اسلام اور قرآن ہے، یہ آسان طریقہ ہے ہماری لوکل زبان میں قرآن کو سمجھنے کا، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا. مگر بچوں کو عام اسی طرح کیا جائے کہ یہ پرائمری لیول میں پرندے کی فریاد ہے اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، وہ بلبل، اور یہ آپ پڑھائیں. وہ شعری اعتبار سے اتنی ہے کہ جہاں صرف سلیبس کے اعتبار سے نہ پڑھائیں، اس کو ایسا پڑھائیں کہ بچوں کو یاد ہو، ان کے ذہن نشین ہو رہے، اور جس طرح وہ آگے جاتے جائیں، نیکسٹ کلاس میں جاتے جائیں، اس کو اور زیادہ انکلیوڈ کرتے جائیں، صرف یہ چیز شوق پیدا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ موضوع بہت بڑا ہے، اس پر جتنی بات میرے خیال سے کی جائے وہ کم ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہے، تو میں اس میں چاہوں گی کہ اس کو کنکلوڈ کریں کہ کس طرح اس کے آج کے دن کو ہمیں ایک تو منانا چاہیے، دوسرا نوجوانوں کے لیے کیا آپ پیغام دے کر جائیں گے؟ جی، جو ابھی آپ نے پروفیسر صاحب سے سوال پوچھا اور وہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، اسی پہ میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. اس کا تو علامہ جواب خود ہی دے گئے. وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایک دینی زندگی کے 3 مدارج ہوتے ہیں. اچھا، پہلے انہوں نے کہا کہ سٹیج آف ڈسپلن، یعنی آپ بہت چھوٹے بچے کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یوں وضو کرتے ہیں، یہ رکوع ہے، یہ سجود ہے. اب اس کا ایک دم سے آپ اس کی فکر اور بتائیں گے بھی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا، یہ اس کو کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور یہ تقریباً ہر چیز میں ہے، مگر ایک دینی فکری اور خود ہی کی نشو نما بھی ایسے ہی ہوگی کہ بالکل چھوٹے بچے کو آپ بھلے طریقے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں، سٹیج آف ڈسپلن. دوسری سٹیج کو وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ جو کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے، جو چھوڑنا ہے وہ کیوں چھوڑنا ہے. یعنی یہ آپ یہ بتائیں گے نا کہ یہ بری بات ہے تو کیوں بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے تو کیوں بات ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح خودی کی ڈیولپمنٹ درست ہوئی ہے تو ایک سٹیج آئے گی، یعنی سٹیج آف ڈسپلن اور سٹیج آف تھاٹ سے نکلتے ہوئے، کہ اب آپ صرف وہ کریں گے کہ جو خدا کہہ رہا ہے، اور وہ سب چھوڑ دیں گے کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو. تو اس میں اقبال کی بات زیادہ بہتر ہے کہ یہ ان 3 طریقوں سے،
اقبال کا کلام بھی اور خود ہی کی نشو و نما بھی اسی طرح ہی ہوگی. بہت شکریہ. میرے خیال سے اس پہ مزید بھی اور ہمیں بات کرنی چاہیے تھی لیکن وقت کی قلت ہے, اس لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گی. پروفیسر ڈاکٹر محمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پروفیسر یوسف عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں آج کے دن ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے بتایا. اور اقبالیات کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے, اقبال کا آج دن ہے اور ان کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں اس پر ہم نے بات کی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اور جیسے آج اقبال ڈے منایا جا رہا ہے اور علامہ اقبال کی شاعری میں خاص طور پر نوجوانوں کو ان کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کو شاہین سے تشبیہ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی خودی کو جان سکیں اور بلندی کی جو اونچائی ہے اس کو چھو سکیں. تو جناب خاص طور پر علامہ اقبال کی جو شاعری ہے نوجوانوں کو تو جھنجھوڑتی ہے, ان کے بارے میں ہمیں تعلیمات دیتی ہے, لیکن جو آج کے نوجوان شاعر ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ خاص طور پر علامہ اقبال کی شاعری سے اڈاپٹ کیا ہے. تو آج ہم نوجوان ایک شاعر ہیں, بڑے ہی معروف ترین شاعر ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, لیکن اس سے پہلے ان کا میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب میں کن کی بات کر رہی ہوں. ان کی طرح نہیں ادا کر سکتی لیکن کوشش کروں گی کہ میں جناب اچھے طریقے سے ان کا شعر جو ہے پڑھ سکوں. جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا, جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا, تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. تو جناب اب آپ کو اندازہ ہی ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. جناب میں بات کر رہی ہوں رحمان فارس صاحب کی, اور آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایڈیشنل FBI کے آفیسر بھی ہیں. تو جناب یہ ایڈیشنل کمشنر ہیں FBI کے. تو جناب شاعری اور اس کے بعد اس سائڈ پر آفیسر بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں. تو کیسے ان دونوں کا کمبینیشن ہوا, ملن کس طرح ہوا, یہ انہی سے جانیں گے آج ہم. رحمان آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ اتنے اچھے تعارف کے لیے, اچھے الفاظ کے لیے آپ کا بہت. میں نے آپ کا شعر صحیح پڑھا؟ جی آپ نے ٹھیک پڑھا, بالکل ٹھیک پڑھا. کوشش کی ہے کہ آپ جیسا پڑھ سکوں, لیکن اس شعر کو میں نے ہر کسی کے زبان پہ سنا ہے. لاہور سے محبت ہی بہت لوگوں کو ہے, تو اس لیے زبان زد عام ہے آپ کا یہ شعر. جی اصل میں لاہور ایک شہر ہی ایسا دل فریب, دل نواز اور دل ربا ہے کہ اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ بنتی ہے. کیا بات ہے, بالکل. اور اس میں لوگ بھی ایسے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت بنتی ہے. کیا بات ہے جناب. اچھا آج جیسے اقبال ڈے رحمان آج منایا جا رہا ہے, اور جیسے میں نے بات کی کہ اقبال نے نوجوانوں کو بہت زیادہ اپنی جو شاعری ہے یا اپنی جو فلسفہ ہے اس میں بتایا ہے, تعلیمات دی ہیں. آج کا نوجوان اور اقبال کی شاعری اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیے اقبال کی شاعری کا سارا پیغام جو ہے وہ غیرت قومی اور حمیت ملی, خودداری وہ سب نوجوان نسل کی طرف ہی ایڈریسڈ تھا. انہی کو مخاطب کر کے انہی سے کلام کرتے ہوئے اقبال نے یہ ساری گفتگو کی. مثلا اقبال کا 2-3 شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا, اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. تو جو یہ ایک عظمت رفتہ کا احساس ہے, کھوئی ہوئی بڑائی کا احساس ہے, ہماری قوم کیا ہوا کرتی تھی اور کیا ہو چکی ہے, اس بات کے لیے جھنجھوڑنے کے لیے اقبال نے جو شاعری کی ہے وہ آپ یقین کیجئے مجھے تو گوس بمپس آتے ہیں, میرا تو دل دہل جاتا ہے اقبال کی شاعری پڑھ کے اور سن کے. اگر ایک سمجھنے والا دل ہماری نوجوان نسل کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے کہ 22 کروڑ کی اس قوم کو دنیا کی بہترین قوم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, ہم لوگ خود باہر مشاعروں پہ ٹریول کرتے ہیں, I've been to 27 countries. آپ ٹریننگز کے لیے باہر جاتی ہوں گی, انڈیویجولی پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے. میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں کہ چھرے ہیں ہم لوگ کسی سے کم نہیں. پریزنٹیشن میں, ڈریسز میں, the way we dress up, the way we present ourselves, بولنے میں, گفتگو میں, ہنر مندی میں. لیکن جب ایک سے بڑھ کے 2 ہوتے ہیں تو تب ہمیں نہ جانے اللہ کیا ہو جاتا ہے, اللہ ہی جانے کیا ہو جاتا ہے. قوم کے طور پر ہم قوم نہیں بن پاتے ہیں. اگر یہ انڈیویجول انفرادی
ٹیلنٹس جو ہیں، فرد کا جو ہنر ہے وہ قوم کے ہنر میں بدل سکے تو یقین کیجئے کہ اس قوم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس ایڈریس کیا گیا ہے علامہ اقبال نے جن نوجوانوں کو، میرے خیال سے وہ ہم بنا ہی نہیں پائے، وہ نوجوان، وہ ذہنیت ہم پیدا ہی نہیں کر پائے. جی لیکن نا امیدی کی، یاس کی، حسرت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا میں. میں ایک آپٹمسٹ انسان ہوں، ہمیشہ امید اور خواب دیکھنے کا عادی ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل میں وہ پوٹینشل بھرپور طریقے سے موجود ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ تھوڑا سا نم چاہیے، تھوڑا ماحول، ایٹماسفیئر، ایمبینس، تھوڑی سی سراؤنڈنگ چاہیے. ہمیں اپنے نوجوان نسل کو ان کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز ان میں وہ انرجی موجود ہے. آپ دیکھیے آج ہمارا سیمی فائنل بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے اس کو. تو ہمارا ٹیلنٹ ایک سسٹم سے مربوط ہو کر اگر نکلے گا تو وہ آپ دیکھیے ہم کہاں سے کہاں پہنچیں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا رحمان، اگر آج کے شاعر کی بات، جو نوجوان خاص طور پر جو شاعر ہیں ان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے بہت زیادہ مشاہدے ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ ایسی گیٹ ٹوگیدرز ہوا کرتی تھیں، لیکن آج کے دور میں وہ ساری چیزیں واپس سے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی بھی ہرڈلز ہیں؟ نہیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی شکر گزاری اس میں کرنی چاہیے ہمیں. سوشل میڈیا کی کرٹسی کی وجہ سے آج کا نوجوان جتنی بڑی تعداد میں، ملینز میں الحمدللہ ہماری ویڈیوز ہر پلیٹ فارم پہ دیکھی جاتی ہیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، آپ کسی بھی سوشل میڈیا ہینڈل کا ذکر کر لیجئے. شاعری سے آج کا نوجوان جتنی بڑی تعداد میں اور جتنی شدت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ آج تک کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا اردو کی تاریخ میں، اردو زبان و ادب کی تاریخ میں. یہ بڑی ذمہ داری، اعتماد، بھروسے اور مان اور یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. تو کوئی نا امیدی کی بات نہیں ہے. ہمارا نوجوان شاعری کر بھی رہا ہے، بہت اچھی شاعری کر رہا ہے اور اچھی شاعری کی پہچان رکھتا ہے. مشاعروں میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں نوجوان نظر آئیں گے. یہ والی ایج بریکٹ جو ہے 16 سے لے کے 30 سال تک، اس ایج بریکٹ میں محبت بھی ہوتی ہے اور بریک اپس بھی ہوتے ہیں. تو پھر وہ صرف شاعری سے ہی اپنے سٹیٹس پورے کرتے ہیں اور اپنے دل کا پیغام، اپنے دل کی آواز ان تک پہنچاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو کچھ سنانا چاہیں گے آپ ہمیں رحمان؟ جی میں اقبال کے حوالے سے ان کی روح کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک کچھ نظم ہے، ایک اس کے کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں. ضرور. اس نظم کا عنوان ہے کہ بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا. اسے بجز غم مسلم کوئی بھی کام نہ تھا. اسے بجز غم مسلم کوئی بھی کام نہ تھا. سوائے غیرت قومی کوئی پیام نہ تھا. خودی میں گم تھا کسی شاہ کا غلام نہ تھا. سرور اس عشق سے خالی تو اس کا جام نہ تھا. بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا. بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا. ہمالیہ سے بھی اونچی خیال کی پرواز، ہمالیہ سے بھی اونچی خیال کی پرواز. وہ آسمان کا ہمدم، ہواؤں کا ہمراز. فلک سے آگے کہیں گونجتا تھا اس کا ساز، کہ اس کے شعر میں آمد تھی اہتمام نہ تھا. بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا. بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ وہ شاعری ہے، یہ اقبال ہے جو تھا، رہے گا، مطلب تاحیات زندگی میں ہمارے رہے گا. اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سے پہلے والی نسل نے بھی پڑھا ہے اور آنے والی نسلیں بھی ان کو اسی طرح پڑھیں گی. لیکن آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں اس کو عام کس طرح کرنا چاہیے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں عام نہ تھا، لیکن اقبال کی تعلیمات کو ہمیں کس طرح عام کرنا چاہیے؟ کس طرح کی آپ سجیشنز، یا آپ خود بھی اس چیز کو پڑھتے ہوں گے کہ زبان زد عام ہو جائے یہ چیزیں، یا جو فلسفہ ہے خاص طور پر اقبال کا وہ ایٹ لیسٹ نوجوان نسل کو پتہ چل سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اقبال دنیا کے واحد شاعر ہیں کہ جو 3 ملکوں کے قومی شاعر ہیں. تو یہ ایک بہت بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا شاعر 3 ملکوں کا شاعر ہے. جہاں تک ان کی عام ہونے کی بات ہے تو اس بارے میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ نا امیدی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا بچہ چاہے وہ سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ ہو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہاں سے اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سلیبس میں، کریکولم میں اقبال شامل ہیں. جگہ جگہ ان کی نظمیں، بچوں کے لیے ان کی نظمیں،
سلیبس میں شامل ہیں. تو اقبال ہماری رگ رگ میں بستے ہیں. اقبال ہماری تربیت کا ایک ایسا جزو لا ينفک ہے کہ جس کو لازم و ملزوم کہا جا سکتا ہے. ہمارے بچوں کی سائیکی میں اقبال بستے ہیں. جو واحد ضرورت اس عمر کی ہے کہ اقبال کی نظمیں صرف رٹوائی نہ جائیں, اقبال کے پیغام کو اپنی زندگی کا کیونکہ اقبال کا پیغام وہی ہے جو کہ سیرت پاک ہے, جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے. اقبال نے اس کو سیرت پاک کو, سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کی صورت میں مربوط اور موزوں کر کے پیش کیا ہے. تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اقبال کو پڑھ کے آپ عاشق رسول بن سکتے ہیں, عاشق اسلام بن سکتے ہیں, عاشق دین بن سکتے ہیں. تو ہمیں صرف اس کو سلیبس میں رٹوا کے نمبر لانے کی ضرورت نہیں ہے. اقبال کے پیغام کو اپنی زندگی کا پریکٹیکل جز بنائیں گے تو ہمارا نوجوان وہ نوجوان بن سکے گا کہ جس کی امید اور اس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا, وہ شاہین جس کا جہان اور ہے اور وہ کرگس کے جہان میں کبھی پرواز نہیں کرتا. تو اس شاہین بننے کی تمام تر مجھے صرف میں یعنی الجھتا اور لرزتا اس بات پہ ہوں, اور مجھے الجھن اس بات پہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم میں پوٹینشل نہ ہوتا تو سکون آ جاتا کہ چلو یار ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. اس قدر پوٹینشل ہے, یقین کیجئے, اس کے باوجود اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو افسوس کا مقام ہے ہمارے نوجوانوں میں جتنا. اور ہمارا جو یوتھ بلج ہے 65% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ انڈر 30 ہے. تو ہم اپنے ہیومن ریسورس پاپولیشن ریسورسز کو سب سے زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اگر اقبال کے پیغام کو لے کر ہم آگے چلیں. ایگزیکٹلی. اچھا ریحان, تھوڑا سا اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جیسے میں نے بات کی کہ ایڈیشنل کمشنر بھی ہیں آپ FBR کے اور بڑے معروف ترین شاعر بھی ہیں, تو یہ کامبو کیسے بنا کہ بیوروکریسی بھی اور ساتھ ہی ساتھ شاعری بھی؟ تو یہ کیا ماجرا کیا تھا, کیا معاملہ تھا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن اگر ایک دوسرے سے دور دور ہوں تو میں اسکول آف تھاٹ سے, اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں کہ وہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا. آپ کے پیشن میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک استاد اردو کے ہیں اور اردو کے شاعر بھی ہیں تو بعض اوقات آپ کی بہت ساری انرجی جو ہے, بہت سارا کریٹو پوٹینشیل, کریٹو آگ جو ہے وہ کلاس میں گفتگو کر کے فزل آؤٹ ہو جاتی ہے. وہ فلیئر آپ کے اندر جو کریٹو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. اچھا. تو لیکن غالب کا شعر ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں. اور اگر جیسے ہمارے ہاں, میں جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو, میرا کام اسٹیٹسٹکس, ڈیجٹس, نمبرز اور فائلوں سے سارا 9 بجے سے 5 بجے تک ہے. تو میری طبیعت پہ ایک بند رہتا ہے, ایک رکاوٹ رہتی ہے, ایک بار بیریکیڈ رکاوٹ رہتی ہے. وہ جب ہٹتی ہے 5 بجے کے بعد تو پھر آپ کی طبیعت کی روانی پوری جنون اور جوش اور جذبے کے ساتھ سامنے آتی ہے. کیا بات ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیشن اور پروفیشن کا دور دور ہونا ایک شاعر کے لیے یا کسی بھی آرٹسٹ کے لیے بہت مزے کی بات نہیں. تو یہ ایکسیڈنٹلی یہ سارا معاملہ ہوا تھا یا بائی چوائس آپ نے یہ چیز کی؟ جی میں بائی برتھ تو شاعر ہوں, بلحاظ عشق میں شاعر ہوں اور بلحاظ پیشہ میں سرکاری افسر ہوں. وہ ایک رزق کا وسیلہ ہے اور یہ ایک عشق کا قرینہ ہے. کیا بات ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں ڈائیکاٹمی نہیں ہے, میں ان دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. ویسے مرتضیٰ برلاس ہمارے بڑے اچھے استاد بھی شاعر ہیں, ان کا ایک شعر ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں, دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں, افسروں میں شاعر ہیں, شاعروں میں افسر ہیں. کیا بات ہے. تو بعض اوقات افسر کہتے ہیں یار ہے تو شاعر جا بندہ ہے, انہیں کی کام کرنا ہے, اور شاعر کہتے ہیں کہ یار ہے افسر ہے, انہیں کی شعر کہنا ہے. تو دونوں جگہوں پہ آپ کو آئیڈینٹی کرائسس آتے ہیں, مسائل ضرور آتے ہیں. لیکن اگر آپ جینون شاعر ہیں تو آپ اپنے آپ کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پہچان جو سب سے بڑی, جس نے مجھے دنیا بھر میں اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے پہچان ملی, 27 ملکوں میں بلوایا جا چکا ہوں, وہ شاعری ہے. تو وہ رزق کا وسیلہ ہے, کفران نعمت میں نہیں کرتا ہوں. میں اپنی پوری توجہ کے ساتھ, پورے انہماک, محبت, لگن اور جذبے کے ساتھ اپنی جاب بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ جو میرا پیشن ہے, جو میرے اندر آگ ہے, وہ شاعری کی ہے. تو اس آگ کو یہ 9 to 5 کی جاب کے اندر کیسے چھپا کے رکھتے ہیں؟ مطلب وہ آگ تب بھی تو نکلتی ہوگی, وہ جلتی ہوگی اندر, کہیں اس کے شعلے نکل آتے ہیں, لیکن وہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ چنگاری اندر دبی رہے کہیں راکھ کے اندر. اور وہ پھر, لیکن یہ ہے کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ دو پرسنالٹیز کا ایک جسم کے اندر جمع ہو جانا بہت بڑا مشکل, بڑی مشکل ہے. کہ مطلب 9 to 5 آپ نے وہ ایک بند کے اندر رہنا ہے, ایک سرکل کے اندر رہنا ہے, اپنے آپ کو باندھ کے,
بہت سی ریسٹرکشنز بھی ہیں, اس کے بعد 5 بجے کے بعد ایک بالکل الگ انسان, ایک ٹرانسفارمیشن آ جاتی ہے آپ کے اندر, تو وہ چیز بڑی ایک حیران کن چیز ہے. اس سے مجھے ایک یاد آ گیا, میرا ایک شعر ہے, وہ اس غزل کا آخری شعر ہے. پہلے میں آپ کو وہ غزل کا پہلا شعر سناتا ہوں کہ دھوپ میں جیسے پھول ستارہ لگتا ہے, دھوپ میں جیسے پھول ستارہ لگتا ہے, غصے میں تو اور بھی پیارا لگتا ہے. کیا بات ہے, غصے میں تو اور بھی پیارا لگتا ہے. اور آپ نے دفتر کی بات کی تو وہ شعر ہے کہ ایک اتوار بچا ہے تجھ سے ملنے کو, ایک اتوار بچا ہے تجھ سے ملنے کو, باقی دفتر روز ہمارا لگتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ہفتے کی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی, اب اللہ کا شکر ہے کہ 2 چھٹیاں اویلیبل ہیں. کیا بات ہے جناب, میں تو کہوں گی پھر یہ پوری نظم ہمیں کر دیں پھر. دھوپ میں جیسے پھول ستارہ لگتا ہے, غصے میں تو اور بھی پیارا لگتا ہے, اور مفت میں ہم بدنام ہیں کوچہ جانا میں, مفت میں ہم بدنام ہیں کوچہ جانا میں, کوئی بھی جائے نام ہمارا لگتا ہے, کوئی بھی جائے نام ہمارا لگتا ہے. اور ناممکن ہے بچنا اس میں دھڑکن کا, ناممکن ہے بچنا اس میں دھڑکن کا, عشق میں دل سارے کا سارا لگتا ہے. کیا بات ہے جناب, بہت ہی خوب, بہت ہی خوب. رحمان فارس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رحمان, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور نوجوان شاعر تھے, معروف ترین شاعر ہیں جن سے ہم نے آپ کی آج ملاقات کرائی ہے. اور جناب اقبال ڈے منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ہم نے یہ سیگمنٹ منایا ہے جس میں بات کر رہے تھے کہ نوجوان نسل یا نوجوان شاعر وہ کیا سیکھ رہے ہیں اقبال کی شاعری سے. تو اب مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی, آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب سیگمنٹ ہے ہمارا لاہور کی دنیا, جس میں ہم لاہور اور لاہوریوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. اور آج ہم بات کریں گے شہر میں ہونے والے تمام ترقیاتی منصوبوں کی جو ابھی تک ادھورے پڑے ہوئے ہیں. اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب کی ایک ہی روش رہی ہے, جو حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومتوں کے تمام ترقیاتی منصوبوں کو اپنی ترجیحات میں شامل ہی نہیں کرتی ہیں, اور جس کا نقصان صرف اور صرف عوام کو ہی ہوتا ہے, چاہے وہ سڑکوں کی صورت میں ہو یا پھر سیوریج کا کام ہو. ترقیاتی منصوبوں کی اگر بات کر لی جائے تو ایک موریا توسیعی منصوبہ 2017 میں جاری ہوا تھا, جو بر وقت مکمل نہ ہونے سے لاگت میں اس کے اضافہ ہوا ہے. 2017 میں ایک موریا پل منصوبے کی لاگت 48 کروڑ روپے تھی. منصوبے کے ریوائزڈ PC1 میں لاگت میں 22 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا, اور ایک موریا پل توسیعی منصوبے کی لاگت 70 کروڑ 6,47,000 روپے تک جا پہنچی ہے. گزشتہ 4 برسوں میں ہم نے دیکھا کہ 90% سے زائد تعمیراتی کام ہونے کے باوجود بھی یہ منصوبہ ادھورے کا ادھورا ہی ہے. شہر کے 2 اسپورٹس کمپلیکسز کا افتتاح کرنے کا شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. سبزہ زار ہم نے دیکھا کہ اسپورٹس کمپلیکس کا جو سول ورک ہے وہ 90% جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. رواں سال مارچ میں بتایا گیا تھا کہ اس اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا جائے گا. مارچ بھی گزر گیا, افتتاح نہیں ہوا. LDA کی جانب سے مسلسل ادھورے تعمیراتی کام کو مکمل کرنے میں تاخیر برتی جا رہی ہے. اور دوسرا دیکھا جائے تو شاہدرہ مینار پاکستان اسپورٹس کمپلیکس تعمیراتی کام 100% مکمل ہے, لیکن سامان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا افتتاح ادھورا ہے. اس کے علاوہ شہر کے 3 میگا پروجیکٹس ہیں جن کی ڈیڈ لائن گزرے ہوئے 8 مہینے سے بھی زائد وقت گزر چکا ہے. شیراوالا فلائی اوور ہے, شاہ کام فلائی اوور ہے, اور گلاب دیوی انڈر پاس ہے. جناب منصوبے ابھی بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ شہر میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں کیوں سست روی کا شکار ہیں؟ اس پہ بات کریں گے, ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ زین العابدین نمائندہ لاہور نیوز موجود ہیں. زین, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. میں بھی بہترین. زین, کتنی دفعہ ہم نے بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ اتنے منصوبے, اور ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ مکمل ہو جائیں گے. امید ہم یہی کر کے جاتے ہیں, آپ بھی اور میں بھی, کہ اگلی دفعہ مکمل ہو جائیں گے, نہیں ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک موریا پل توسیع منصوبے کی بات کرتے. 2017 میں یہ شروع ہوا ہے اور ابھی تک ادھورا ہے. کتنا کام مکمل ہو چکا ہے اور لاگت اس کی بڑھتی جا رہی ہے, کیوں نہیں ہوش کے ناخن لے رہے یہ لوگ؟
منیبہ آصف، میرے کہنے کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے خود سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، ساری ڈیٹیل تو آپ نے بتا دی ہے، اس میں آپ کی اندر جو لوپ ہولز ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں۔ اب تو عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ کیا اس میں خرابیاں ہیں۔ تو منیبہ صرف ایک آپ کی جتنی بھی گفتگو ہے نا، اس کے بعد ایک جملہ ان کے لیے میں بولوں گا کہ 2017 سے لے کے آج کے دن تک 9 نومبر تک میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ شہر کا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے، خواہ وہ جاری ہو یا نیا شروع ہوا ہو، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو PC1 میں اس کی ڈیزائن دیا گیا تھا، جو PC1 کے مطابق اس منصوبے کو بنایا جانا تھا، آج کے دن تک کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو کہ مکمل ہو سکا ہے۔ خواہ وہ شہباز دور حکومت کے ہیں، خواہ وہ بزدار دور حکومت کے ہیں، یا اس کے بعد حمزہ شہباز کے 4 ماہ کے دور اقتدار کے ہیں، یا پرویز الہی صاحب نے اس کا بوٹا لگایا ہے۔ شہر میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو مکمل ہو سکا۔ میں بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے یا جو سابق بزدار صاحب کی حکومت ہے، ان کو اس جملے کے اوپر تھوڑا سا اعتراض ہوگا کہ ہم نے شہر میں کچھ ایسے پروجیکٹ بھی تھے جن کو مکمل کر لیا، جیسے ان کے کریڈٹ کے اوپر ایک لال شہباز قلندر انڈر پاس کا پروجیکٹ ہے۔ لال شہباز قلندر انڈر پاس آپ نے کھول دیا، ابھی تک جو ملحقہ سڑکیں ہیں وہاں پر تعمیراتی کام ہونا باقی ہے۔ اس پروجیکٹ کے اندر واٹر ٹینک بنائے جانے تھے تاکہ بارشی پانی کو محفوظ بنایا جا سکے، ابھی تک وہ واٹر ٹینک نہیں مکمل کیے۔ جو ملحقہ آبادیاں ہیں ساتھ میں جے بلاک کی اور فردوس مارکیٹ کی، ان آبادیوں کا سیوریج کا جو پانی ہے اس کے نکاس کے لیے جو یہ لائنز ہیں وہ بچھائی جانی تھی، وہ ابھی تک نہیں بچھائی گئی۔ تو صرف ان کو یہ بتانے کے لیے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ مکمل کر دیا، وہ بھی آپ نے مکمل نہیں کیا۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی شاہ کام فلائی اوور کا افتتاح کرتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی پروجیکٹ مکمل کر دیا۔ ٹھیک ہے، موقع پہ چلے جائیں، آپ کا پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس ایریا میں رہتے ہیں، موہلن وال کے ایریاز میں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کا پتہ ہے کہ ابھی تک اس کا ایڈ گریڈ کام مکمل نہیں ہوا، ابھی تک اس کی ڈیفنس روڈ کی توسیع کا کام مکمل نہیں ہوا، حتیٰ کہ آپ نے تو ابھی تک پوری لائٹیں نہیں لگائیں، رات کو وہ جو فلائی اوور ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ ایک موریا پل پہ بھی آتے ہیں، لیکن ان کو پہلے 2 پروجیکٹ بتا دیں کہ جو انہوں نے کیے ہیں اور وہ مکمل نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی وہ کیونکہ آج وہ اقبال ڈے ہے تو ہم وہ پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، پھر بھی ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ پروجیکٹ مکمل کر دیں گے۔ شہباز صاحب نے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے شہر میں 2017 میں شمالی لاہور کے لیے ایک موریا پل توسیع منصوبہ شروع کیا۔ آج کا دن آ گیا، اس کی 8 ڈیڈ لائن گزر گئی، آج تک وہ مکمل نہیں ہوا۔ بالآخر LDA نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اس کی ڈیڈ لائن ہی نہیں دینی، وہ کیونکہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں، ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے، بتائیں کیا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے ہی باہر نکل جائیں۔ جتنے بھی ڈائریکٹر جنرل آئے، احد خان چیمہ سے لے کے ابھی تک عامر احمد خان تک، جتنے بھی ایک لمبی لائن ہے، ہر ایک نے آ کے ایک موریا پل کی ڈیڈ لائن دی، نہیں تو ہرڈل کس چیز کی ہے اس میں، ایک موریا پل توسیع منصوبے میں؟ یہ 2-3 ہرڈلز ہیں اس میں۔ ایک تو حکومت کی طرف سے اس کے فنڈز نہیں دیے گئے تھے، جیسے ہی ایوانوں میں تبدیلیاں آئیں اس کے بعد حکومت کی ترجیحات میں بھی تبدیلیاں آئیں، انہوں نے لنگر خانوں کے اوپر پیسے لگا دیے، شیلٹر ہومز کے اوپر پیسے لگا دیے، جو جاری ترقیاتی منصوبے تھے ان کے اوپر پیسے نہیں لگائے۔ دوسرا بیسیکلی ہمارے یہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں وہ مفاد عامہ کی بجائے اپنی جو ان کی پولیٹکس ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے، اس کو انکریز کرنے کے لیے ہم پروجیکٹس کرتے ہیں۔ اب ایک موریا پل کے اوپر بہت بڑی پرابلم ہے کہ اس کا جو بھی افتتاح کرے گا عوام یہی کہے گی کہ فلانا بندہ تھا، اس نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا۔ جتنے بھی ماہرین یا ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں زین، تو وہ یہ کہتے ہیں جب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تب تک یہ چیزیں اسی طرح رہیں گی، لیکن کیا سیاست ان کے اوپر ہونی چاہیے کہ مطلب ادارے ہیں نا، انہوں نے تو کام کرنا ہے، ان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کسی ایک طرف بائسنس آپ شو نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے اپنا کام مکمل کرنا، چاہے اوپر کچھ بھی ہو، سیاست میں کچھ بھی ہو رہا ہو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں منیبہ، لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری یہ سیاست ہے یہ ہمارے اداروں پہ بڑے برے اور گہرے اثرات چھوڑ کے جاتی ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے
وہ آ کے اپنے جو پروجیکٹ ہیں ان کو سامنے کر دیتی ہے اور پچھلے پروجیکٹ کو ان کو پسے پشت ڈال دیتی ہے, ان کے اوپر توجہ نہیں دیتی. حالانکہ عوام کے پیسوں سے جو پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں, حق یہی بنتا ہے کہ ان کے اوپر اسی طرح ہی توجہ دی جائے, خواہ وہ مکمل ہونے والے ہیں یا نہیں مکمل ہونے والے, لیکن ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. حمزہ صاحب نے بھی آ کے اپنے 4 ماہ کے دور اقتدار میں پچھلی حکومت کا کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کیا, حتیٰ کہ انہوں نے جو واٹر ٹینک کا پروجیکٹ تھا جس کے ذریعے یہ بارشی پانی کو محفوظ بنانا تھا, انہوں نے وہ تک بند کر دیا. میواکی جنگل پروجیکٹ تھا اس کو بند کر دیا. لیکن ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنی سیاست علیحدہ رکھیں اور یہ جو پبلک کے لیے پروجیکٹ ہیں نا, مفاد عامہ کے لیے پروجیکٹ ہیں, ان کے اوپر توجہ دیں. ان کو اسی رفتار سے چلتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. ابھی لاسٹ پہ یہ کمنٹ چاہوں گی, وزیر اعلیٰ جو پرویز الہی انہوں نے بھی اعلان کیا ہے نئے ترقیاتی منصوبے, ڈو یو تھنک کہ وہ مکمل ہو پائیں گے, بر وقت ہو پائیں گے؟ نہیں, کیونکہ ان کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینیور بڑا اچھا رہا ہے, سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ بڑی پھرتیلے تھے اور اپنے کام کاج کروا لیتے تھے. اب کیا لگتا ہے منیبہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پرویز الہی جب سے برسر اقتدار آئے ہیں انہوں نے شہر لاہور کے اوپر خصوصی توجہ دی ہے, اور جو پروجیکٹ بزدار صاحب کے دور میں رکے ہوئے تھے انہوں نے ان کو مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور ساتھ میں نئے پروجیکٹس کا بھی اعلان کیا ہے. لیکن ایک چیز کو ویورز کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پرویز الہی نے سر پہ کھڑے ہو کے پروجیکٹ نہیں بنانے, ان اداروں نے بنانے ہیں, ان کا کام ہے اس کو مونیٹر کرنا اور اس کے احکامات جاری کرنا. اب پرویز الہی صاحب نے شہر کو اچھے پروجیکٹ دیے ہیں اور جو ابھی ریسنٹ پاس ہوئے ہیں, اور میں پوری امید بھی ہوں کہ یہ بننے بھی چاہیے تاکہ ٹریفک انجینئرنگ شہر کی بہتر ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور پھر میں اینڈ پہ وہی کہوں گی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, جناب امید پر دنیا قائم ہے اور ہم بھی قائم ہیں. انشاءاللہ جو ہے ہماری امیدیں رنگ لے کر آئیں گی, ضرور لے کر آئیں گی. زین العابدین ہمارے ساتھ موجود تھے, نمائندہ لاہور نیوز ہے. زین, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور شہر لاہور کے بارے میں ہم جناب بات کر رہے تھے کہ کتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو ادھورے ہیں اور جن کو مکمل ہونے میں ابھی بھی ٹائم ہے, اور جو نئے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب, شائقین کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اور اگر آج کرکٹ پہ بات نہ کی جائے تو میرے خیال سے نہیں جمے گا نہیں آج جناب. آج کیونکہ سیمی فائنل ہے, پہلا سیمی فائنل ہے, پاکستان کوالیفائی کر چکا تھا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ آج پاکستان کا ٹاکرا ہے. امیدیں تو بہت زیادہ ہے کہ جناب آج ہم جیت جائیں گے اور فائنل میں پہنچیں گے, اور یہ بھی امید ہے کہ فائنل ہمارا انڈیا کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. تو کیا پریڈکشن کی جا رہی ہے, کیونکہ عرفان ظہیر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب ہم سیمی فائنل میں پہنچیں گے جب ہم نے پہلے میچز ہار گئے تھے. تو ان کی آج کیا پریڈکشن ہے, ان سے دوبارہ سے بات کرتے ہیں. اسپورٹس اینالسٹ ہیں عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عرفان صاحب, آج سیمی فائنل ہے پاکستان نیوزی لینڈ کا, کیا کہیں گے, کیا امیدیں ہیں آج آپ کی؟ دیکھیں, کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنے جو بھی کیلکولیشن ہے اس پہ بات کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم نے نا پیک پکڑی ہے. اسی لیے میں زیادہ ہوپ فل بھی تھا کہ پاکستان کے چانسز بہت برائٹ ہے, کیونکہ کرکٹ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ ایک مومنٹم گین کرتے ہو, جب پیک پکڑتے ہو تو وہ آپ کی اپوزیشن کوئی بھی ہو تو آپ کے لیے بہت بینیفٹ ہوتی ہے. ہمارے اگر آپ دیکھیں تو 92 کی بھی بہت مماثلت کی بات کی جا رہی ہے. 92 میں بھی سم ہاؤ ایسی ہی کنڈیشن تھی اور آپ نے پیک پکڑی اور پھر آپ ورلڈ چیمپئن بن گئے. ایون لاسٹ ورلڈ کپ کی بات کریں تو ہم بہت اچھا کھیل رہے تھے, گروپ اسٹیجز میں نمبر 1 تھے, بٹ سیمی فائنل میں ہم چوک کر گئے. دونوں ٹیموں کی بات کی جائے کمپیریزن میں تو نیوزی لینڈ بہت سیزنڈ سائیڈ ہے, اور جب یہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ سب سے جو اسٹرانگسٹ ٹیم ہے اس ٹائم وہ نیوزی لینڈ ہے. بٹ ان کمپیریزن آج کے میچ کے حوالے سے کانٹیکس میں بات کریں تو پاکستان کو ایڈوانٹیجز زیادہ ہے, زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی مومنٹم جو ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. جب کرکٹ میں آپ کو مومنٹم ملتا ہے تو پھر کوئی بھی اپوزیشن ہے, ریگارڈلیس کوئی بھی ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ جیت جاتے ہو. تو اس لحاظ سے پاکستان کو ایج زیادہ ہے. ٹاس جو ہے وہ بہت وائٹل رول پلے کرے گا, کیونکہ ٹاس جو جیتے گی ٹیم اوبیسلی مجھے 100% لگ رہا ہے کہ وہ پہلے بیٹنگ کرے گی, اور بیٹنگ کر کے کوشش یہی ہوگی کہ بڑا ٹوٹل لگایا جائے. اگر آپ کوئی بڑا ٹوٹل لگا لیتے ہو 170 کا یا اس سے پلس کا, تو دونوں میں سے جو بھی سائڈ چیز کر رہی ہوگی اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا چیز کرنے کے لحاظ سے. تو میرا خیال ہے کہ صاحب تھوڑی سی ہسٹری کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا, تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ 6 دفعہ جو ہے ورلڈ کپ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے آ چکے ہیں, جس میں 4 میچز جو ہیں وہ پاکستان نے جیتے ہیں اور 2 دفعہ نیوزی لینڈ جیتی ہے. تو کیا آج بھی یہ روایت برقرار رکھ سکیں گے کہ 7ویں دفعہ اگر آمنے سامنے آ رہے ہیں ورلڈ کپ میں ہی سیمی فائنل میں, تو آج بھی ہم جیتیں گے؟ دیکھیں, یہ تو گیون ڈے پہ جو اچھا کھیلتا ہے وہ جیتا ہے, بٹ جو بھی
स्टैट्स जैसा आपने बताया और जैसा मैंने पीक की बात की, पीक के लिहाज से तो मुझे पाकिस्तान की पोजीशन ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि लड़के जिस फेज से, जिस शेल से बाहर आए हैं, दे हैव नथिंग टू लूज। जो ऑलमोस्ट वो बाहर हो गए थे, उनके माइंड जो थे शटर्ड हो चुके थे कि हमने पैकिंग करनी है, वापस जाना है। जब आपको इस सिनेरियो में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आप अपना 100 नहीं, आप 1000% देने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप कहते हो कि हमें जिस जगह से हमें अपॉर्चुनिटी आई हमने अवेल करनी है अब। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, ये साइकी, ह्यूमन साइकी के साथ साथ ये चीजें चलती हैं। आप जब एक अच्छा कर रहे होते हो तो आपका क्रिकेट के अंदर बोला जाता है कि कभी ना कभी आपने कोलैप्स कर जाना है। तो ये क्रिकेट के अंदर अक्सर होता है कि एवरी डे इज नॉट संडे, तो कोई ना कोई बुरा दिन आता है और आप कोलैप्स कर जाते हो। तो वो मोस्टली होता ये है कि बड़ी टीमें जो है वो बड़े मैच में आके कर जाती है। तो इस सारे सर्कमस्टांसेस जो फिगर आपको मैं बता रहा हूँ, जो सिनेरियो बन रहा है, इसमें मुझे पाकिस्तान के चांसेस थोड़े ज्यादा ब्राइट नजर आ रहे हैं। और दूसरा मेरी नजर में, जैसे मैंने कहा कि टॉस जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। टॉस जो जीतेगी टीम वो पहले बैटिंग की तरफ जाएगी, और अगर हम टॉस जीते हैं तो हमें ओबियसली मस्ट इस पे कोशिश करनी है कि किसी तरह 160-70 करे, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। और अगर लेट्स सपोज हम हार जाते हैं टॉस, तो फिर हमने कोशिश करनी है कि किसी भी सूरत हमने उनको टोटल जो है वो 150 से ऊपर नहीं करने देना। अच्छा। क्योंकि हमने देखा कि हमने जिम्बाब्वे और दूसरी टीमों के अगेंस्ट भी बहुत बड़ा टोटल, छोटे टोटल को भी बहुत मुश्किल बना दिया हमने। तो ये मेरा ख्याल है सारी चीजें मैनेजमेंट के माइंड में भी होंगी और उसी को कंसिडर करते हुए वो अपने जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो बाकी एक चीज सिर्फ करनी चाहिए कि आप ओपनर को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हो, बट मेरे जराये के मुताबिक बाबर और रिजवान ही ओपन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना ये था कि दोनों से फॉर्म नहीं लगी हुई। अच्छा। और आपका बाबर से रन भी नहीं हो रहे, तो बाबर अगर नंबर 3 पे आते हैं तो ये मिडिल ऑर्डर को भी थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है, और जो पावर प्ले का हम यूज नहीं कर पा रहे वो भी समहाउ हमारा मसला हल हो जाएगा। बट टीम मैनेजमेंट और जैसे जब हमने कल मैथ्यू हेडन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने कहा कि इन लड़कों ने बहुत कुछ किया हुआ है, बाबर रिजवान ने, और हम नहीं समझते कि बाबर का नंबर 3 पे आने से कोई चेंज होगा या चेक करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने मैसेज दे दिया कि यही मोस्ट लाइकली जो टीम है, वो जो आपका लास्ट मैच में कॉम्बिनेशन था वही चलेगा। अच्छा, लेकिन मिडिल ऑर्डर के हवाले से बताइए कि अगर चेंजिंग थोड़ी सी करनी हो इरफान साहब तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मिडिल ऑर्डर तो आपको इस वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर ही जिता रहा है और आपको हर मैच में परफॉर्म भी करके दे रहा है। सिर्फ 2 आपके पास एडवांटेजेस उसमें भी आ चुके हैं कि एक नवाज और एक शादाब ऐसे प्लेयर है कि जिसको जहां भी जरूरत पड़ती है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। खासतौर पे शादाब की जो फॉर्म लगी हुई है वो कर रहा है, और जिस तरह की लास्ट इनिंग ईशान मसूद ने भी खेली है वो भी बहुत इंप्रेसिव थी कि जिस पोजीशन के ऊपर वो आए और ऑलमोस्ट 8 रन रिक्वायर्ड था पर ओवर, और जिस तरह हारिस ने हिटिंग करना शुरू की तो जिस तरह उन्होंने साथ दिया उसका, और हमें पता है कि ईशान मसूद बड़े हिटर नहीं है, बट जिस तरह उन्होंने हर गेयर बॉल को गैप के अंदर खेला। और जी, आज सेमीफाइनल है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ। इरफान जहीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है। और किताबों के हवाले से जिस तरह आज दिन भी हम मना रहे हैं कि आज उस शायर का, उस उस्ताद का, उस मुसन्निफ का दिन है, यौम पैदाइश है अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की मैं बात कर रही हूँ कि जिनकी तालीमात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज हमने ये शो भी उन्हीं को ट्रिब्यूट किया है।